अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़्ना फ़ला युज़ीना सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। अज़ीज़ तलबा और सोशल मीडिया के सामीन व नाज़रीन, हमारा तहक़ीक़ुल मसाइल का आज 11वां उन्वान है और वो है कि पर्दा का हुक्म क्यों दिया गया है। इस हवाले से भी शरीयत इस्लामिया पर एतराज़ किया जाता है कि पर्दा का हुक्म दे के औरतों को महबूस कर लिया है, ये उनके ऊपर जुल्म है, उनके साथ ज़्यादती है। और यहाँ पर मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि गैर मुस्लिम तो खैर एतराज़ करते हैं तो करते ही हैं, मुल्हिद हज़रात जो हैं वो एतराज़ करते हैं तो वो तो करते ही हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि बहुत सारी मुसलमान कहलाने वाली ख़वातीन को भी इस पर एतराज़ होने लग जाता है, कई मर्दों को भी होने लग जाता है और औरतों को ख़ास तौर पर। तो मैं ऐसे लोगों से कि जो मुसलमान कहलाने वाले हैं और उनको इस हुक्म पर एतराज़ होने लग जाता है, मैं उनसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा, सवाल करना चाहूँगा कि क्या ये पर्दे का हुक्म जो है ये मौलवियों ने दिया है, अलिकाल मुसन ने दिया है, या ये हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। तो ये हुक्म तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। तो अगर आपको एतराज़ हो रहा है इस पर, तो ये किसी मौलवी पर एतराज़ नहीं कर रहा, ये आपका एतराज़ किसी आलिम पर नहीं है, ये कोई आपका एतराज़ लिकाल मुहसिन पर नहीं है, ये तो बराह रास्त अल्लाह पर एतराज़ हो रहा है, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। तो जो अल्लाह पर एतराज़ करने वाले हों उनको मुसलमान कहलाने का क्या हक़ हासिल है। तो ये इनको तो ख़ुद अपने ईमान के मतलब फिर ख्याल करना चाहिए कि जब वो अल्लाह के फ़ैसलों के ऊपर मोतरिज़ हैं तो उनका अपने ईमान की क्या सूरत है। बहरहाल ज़्यादातर अहले मग़रिब जो हैं तो वो इस एतराज़ को उठाते हैं, और अहले मग़रिब के अलावा जो मग़रबी तहज़ीब के दिलदाता हैं, या जिनको मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि जो मग़रिब ज़दा लोग हैं, तो वो ज़्यादातर जो है वो एतराज़ करते हैं, और ख़ुसूसन ख़वातीन को एतराज़ होता है कि पर्दे की वजह से हमारी आज़ादी जो है वो सलब की जा रही है। सवाल ये है कि ये जो मग़रबी तहज़ीब वाले हैं या मग़रबी तहज़ीब के दिलदादा हैं, औरत के जिस्म के दो हिस्सों को तो वो भी ढांकने की ही तरगीब देते हैं। वहाँ पर फिर आज़ादी क्या सलब नहीं हो रही है। अगर आज़ादी का सलब करने का आपको इतना ही डर है कि जी कुछ अगर ढांपा जाए तो ढांपने से आज़ादी सलब होती है, तो फिर वहाँ पर भी जो है वो खुला हुक्म दे दें, वहाँ पर भी माशरे के अंदर वही आम कर दें। अब वो पता नहीं फिर किस वक्त का आती है। अर्ज़ में ये कर रहा था कि जिनको ये एतराज़ होता है तो कि जी पर्दे का हुक्म दिया गया है, जिस्म को ढांकने का हुक्म दिया गया है, आज़ादी सलब की गई है, तो ख़ुद वो भी तो दो आज़ा जो हैं जिस्म के दो हिस्से ख़वातीन के, उनको ढांकने के कायल हैं, और उनको नंगा करने को तो वो भी मायूब समझने लग जाते हैं। तो वहाँ पर उनकी आज़ादी के ऊपर हरफ नहीं आता। अल्लाह अल्लाह। और फिर अगर आज़ादी सलब होती है तो क्या मर्द की आज़ादी सलब नहीं होती? मर्द के लिए तो 2 पीस और 3 पीस की तरगीब दी जाती है। तो वहाँ पर जो है मर्द को भी तो उसी तरह जो है वो उरियाँ कर दिया जाए ना। अगर ये आज़ादी सलब हो रही है तो मर्द की भी तो आज़ादी सलब होती है, तो मर्द को भी उरियाँ कर दिया जाए। अब फिर मर्द के भी जो है उरियाँ करोगे भी तो फिर भी उसके जिस्म के एक हिस्से को तो फिर कहोगे नहीं जी ढांक दे। तो ये दो रवैया बात तो नहीं ना होनी चाहिए, रवैया एक ही होना चाहिए। यहाँ आज़ादी सलब होती है जिस्म ढांकने से या नहीं होती? अगर नहीं होती तो कहीं भी कुछ भी हिस्सा ढांपने से नहीं होती,
اور اگر ہوتی ہے تو پھر تھوڑا سا ڈھانپنے سے بھی سلب ہوتی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال یہ جو معاملہ ہے کہ آزادی سلب ہوتی ہے اور یہ جو ہے معیوب لگتا ہے اتنا جسم ڈھانکا گیا ہو، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ ان کو عورت کی آزادی کا کوئی معاملہ ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب سے دشمنی ہے۔ تو اسلامی تہذیب نے چونکہ پردے کا حکم دیا ہے تو اصل میں دجالیت کی یہ راہ ہموار کی جا رہی ہے، اور یہ اسلامی تہذیب سے اصل میں اختلاف کیا جا رہا ہے۔ اور افسوس مجھے خود مسلم کہلانے والوں اور مسلم کہلانے والیوں پر ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے اپنی تہذیب ہمارے اوپر مسلط کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا، اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑا، لیکن ہمارے اوپر اس کو مسلط کرنا شروع کر دیا، اور ہم نے جو ہے وہ بلا سوچے سمجھے اس کو اپنانا شروع کر دیا۔ تو یہ انتہائی جو ہے وہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم نے خود اپنی تہذیب کی دھجیاں بکھیر دی ہوئی ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے کہ عورت کے جسم کو زیادہ سے زیادہ عریاں کیا جا رہا ہے، تو مرد کی ہوس کی تسکین کے لیے ہے۔ یہ کوئی عورت کی آزادی جو ہے وہ مد نظر نہیں ہوتی ہے، اصل میں خود اپنی ہوس کی تسکین جو ہے وہ مد نظر ہوتی ہے، اور اس کے لیے ان کو جو ایک دل فریب نعرہ دیا جاتا ہے کہ جی تمہاری آزادی کے ہم قائل ہیں، اور ہم تم کے آزادی اور مردوں کے برابر حقوق دلانا چاہتے ہیں۔ قدیم تہذیبوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ عورت کی نزاکت اور عورت کے حسن، ان دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھایا گیا۔ عورت کی نزاکت سے فائدہ یہ اٹھایا گیا کہ اس کے اوپر ہر طرح کا ظلم و جبر جو ہے وہ روا رکھا گیا کہ وہ بیچاری بول نہیں سکتی ہے، اور اس کے حسن سے یہ فائدہ اٹھایا گیا کہ اس کو ہوس کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ قدیم تہذیبوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ روما کی تہذیب کو ہم جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر عورت انتہائی محکوم نظر آتی ہے، اس کو کوئی اختیارات حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ مرد اگر اپنی بیوی کو قتل بھی کر دیتا ہے تو قدیم رومی تہذیب میں یہ کوئی جرم نہیں تھا۔ سمیری تہذیب کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر عورتوں کی خرید و فروخت انتہائی عام تھی، اور کثرت ازدواج جو میں نے جو ہے وہ ایک عنوان اس کے حوالے سے ذکر کیا تھا، تو ہم نے تو 4 تک کہا، شریعت اسلامیہ نے 4 تک کہا، تو اس پر بھی اعتراض ہونے لگ گیا۔ لیکن سمیری تہذیب کو دیکھیں تو وہاں پر تو بالکل بھی کوئی پابندی نہیں تھی، اور بہت زیادہ کثرت ازدواج تو اس کا رواج تھا۔ ایرانی معاشرہ جو ہے اس کی حالت اتنی بری تھی کہ وہاں پر سگی بہن اور بھائی ان کا آپس میں نکاح جائز رکھا گیا تھا، اور ایرانی تہذیب کے اندر عورتوں کو جو ہے وہ رہبانیت کی طرف بھی مائل کیا جاتا، اور بیویوں کے اندر ایرانی تہذیب کے اندر ایک تقسیم موجود تھی، اور ایک قسم کی بیویاں ایسی بھی تھیں کہ جن کو وراثت سے محروم قرار دیا جاتا تھا۔ ہندوستان کی جو تہذیب ہے یا ہندی تہذیب ہے اس کے اندر بھی عورت کا مقام انتہائی گھٹیا اور رذیل تھا، حتیٰ کہ خاوند کی وفات کے بعد بیوی کو اس کی میت کے ساتھ زندہ جلا دینے تک کا بھی جو ہے وہ رواج موجود تھا۔ مصر کے اندر بھی ایران کی طرح سگی بہن اور سگے بھائی کا جو ہے وہ نکاح وہ معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یونان کے جو قدیم فلاسفہ ہیں اگرچہ وہ عورت کے حق میں کچھ آواز اٹھاتے نظر آتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک زبانی آواز تو تھی، عملی طور پر یونان کے اندر بھی عورتوں کو حقوق سے محروم کیا گیا تھا۔ صرف قدیم چین ایک ایسا نظر آتا ہے کہ جہاں پر کسی حد تک معقول حق تک کسی جو ہے نا وہ کچھ عورتوں کو حقوق حاصل تھے، لیکن بہرحال وہ بھی پوری طرح جس طرح کافی حقوق ہونے چاہیے اس طرح نہیں تھے۔ اور عرب معاشرہ جو ہے اس کی حالت وہ بھی انتہائی بری تھی۔
اسلام کے اظہار سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور تک کر دینا، ان کو زندہ دفن کر دینا تک بھی جو ہے وہ عربوں کے اندر رائج تھا۔ اور عرب شعراء جو ہیں تو وہ اپنی شاعری کے اندر اپنی محبوباؤں کے باقاعدہ نام لے کر ان کے جسمانی اعضاء کا فحش انداز میں تذکرہ کرتے، اور اس انداز میں تذکرہ ہوتا کہ وہ خاتون جو ہے وہ اپنا منہ چھپاتی پھرتی۔ تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ چلتی رہی ہیں۔ تو یہ تو مختلف تہذیبوں اور معاشروں کا حال تھا۔ باقی رہ گئے مختلف مذاہب۔ تو ہندو مت میں تو جو صورتحال ہے وہ ہندی تہذیب کے تحت میں ذکر کر چکا۔ یہودیت کے اندر عورت کو گناہ کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے والی عورت تھیں، حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اور یہودی جو ہیں ان کا یہودیت کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت حوا کا یہ گناہ نسل در نسل منتقل ہوتا آ رہا ہے عورتوں میں، تو ساری عورتیں پیدائشی گناہ گار ہیں۔ تو یہ ان کا نظریہ ہے۔ پھر اگر کوئی عورت جو ہے اس سے کوئی مرد زنا بالجبر کر لیتا ہے تو یہ تحریف شدہ یہودی مذہب، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس مرد کی اسی عورت سے شادی کر دی جائے۔ تو بڑی عجیب سزا ہے کہ وہ اس کو پہلے ہوس کا نشانہ بنا رہا ہے بالجبر، لڑکی کو، خاتون کو ہو سکتا ہے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو، لیکن جی مرد کی سزا یہ ہے کہ اسی مرد عورت کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ تو یہ انتہائی جو ہے وہ زیادتی والی بات تھی۔ عیسائیت جو ہے اس کے اندر بھی وہی یہودی نظریہ جو ہے وہ رائج ہے کہ عورت پیدائشی گناہ گار ہے۔ حضرت حوا کا گناہ جو ہے معاذ اللہ تو وہی جو ہے وہ مسلسل جو ہے چلا آ رہا ہے، نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ پھر عیسائیت کے اندر عورتوں کو راہبہ بنایا جاتا تھا، اور یہ جو راہبہ بننے والی خواتین ہوتی تھی تو عوام کے لیے تو یہ مقدس خواتین ہوتی تھی، لیکن گرجوں کے اندر یہ اپنے جو ان کے پادری اور پروہت ہوتے تھے تو ان کے لیے یہ عیاشی کا ایک ذریعہ بنی ہوتی تھی۔ بہت ساری راہباؤں کے ناجائز بچے ہو جانا تو وہ اس کی بڑی واضح مثال ہے۔ تو بہرحال معاملہ اصل میں یہی ہے کہ قدیم سے یہ چیز چلی آ رہی تھی کہ عورت کی نزاکت اور عورت کے حسن سے ناجائز فائدہ اٹھایا گیا، اور اب چونکہ جدید دور آ چکا، اب حقوق کی بات ہوتی ہے، آواز اٹھتی ہے، تو اس لیے اب عورت کے حسن سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے، اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے معاملے کو تھوڑا سا ایک تبدیل کر کے نیا رنگ دے دیا گیا، اور آزادی کا دل فریب نعرہ دے دیا گیا، اور آزادی کے دل فریب نعرہ سے ان کو اپنی رضامندی سے اریاں ہونے کی گویا کہ دعوت دے دی گئی، اور وہ جو ہے وہ ہوس کا نشانہ بنتی ہیں، مرد اپنی تسکین کرتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو اس کا حقیقی مقام جو ہے وہ دیا ہے، اور جو حقیقی حقوق ہیں وہ اسلام نے دیے ہیں عورت کو۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اسلام بحیثیت تخلیق مرد اور عورت اس کے اندر برابری کا جو ہے وہ درس دیتا ہے کہ کوئی تخلیق کے لحاظ سے کوئی امتیاز نہیں ہے کہ مرد جو ہیں وہ کوئی عالی شان بنائے گئے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ کوئی جو ہے وہ گھٹیا بنائی گئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس میں سارے انسانوں کے لیے کہا گیا ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں کہا گیا کہ ان کو احسن تقویم میں بنایا گیا ہے۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کی اور ان کی اہلیہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی تخلیق تو ذرا ایک منفرد انداز میں ہے، اور اس کے علاوہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کی تخلیق جو ہے وہ ایک مختلف اور منفرد انداز میں ہے، لیکن باقی جو ساری نسل انسانی ہے تو ایک ہی نفس سے ان کو پیدا کر کے تو گویا کہ برابری جو ہے وہ دی گئی، خواہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں۔
سورہ نساء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے کہ جس نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی بنائی، اور تشریف رکھیں کیا جی تھوڑا سا اور اسی سے اس کی بیوی بنائی، اور ان دونوں سے جو ہے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، تو گویا کہ ایک ہی نفس سے تخلیق ہونے میں بھی برابری ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، سورۃ الاعراف کے اندر فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ۔ اللہ اللہ، تو تخلیق کے لحاظ سے سارے احسن تقویم میں بنے مرد بھی عورتیں بھی، اس حوالہ سے برابری ہو گئی، ایک ہی نفس سے تخلیق ہونے میں بھی برابری ہو گئی۔ معیار جو فضیلت کا دیا ہے نا شریعت اسلامیہ نے، وہ مرد ہونا کوئی معیار نہیں دیا، عورت ہونا کوئی معیار نہیں دیا، بلکہ معیار جو شریعت نے دیا ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ مرد میں ہوگا تو مرد جو ہے وہ افضل ہو جائے گا، تقویٰ عورت میں ہوگا تو عورت کو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو ہم نے تم کو ایک ہی نر اور ایک ہی مادہ سے تم کو ہم نے تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، اور ہم نے تم کو قومیں اور برادریاں بنا دی، اور یہ اس سے مقصد جو ہے وہ تعارف ہے ایک دوسرے کی پہچان کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والے اللہ کے ہاں وہ ہیں کہ جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ تو گویا کہ تقویٰ اور پرہیزگاری جو ہے یہ معیار فضیلت ہے، مرد یا عورت ہونا یہ کوئی معیار فضیلت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اس کے بعد یہ کہ حقوق کے لحاظ سے بھی مرد اور عورت کو شریعت اسلامیہ میں برابری دی گئی۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے لیے بھی اسی طرح معروف کے مطابق جو ہے وہ حقوق ہیں جس طرح مردوں کے حقوق ہیں۔ ہاں البتہ ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ حاصل ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قوام ہے۔ اب یہ جو ایک درجہ اور ایک قوامیت جو ہے اس کا جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، تو اصل میں یہ بھی کوئی عورت کی تحقیر کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی خود اللہ رب العزت نے آگے وجہ بھی بتائی ہے۔ فطری صلاحیتیں جو ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ مردوں کے اندر اور عورتوں کے اندر مختلف ہیں، اور یہ مختلف ہونا ہی جو ہے وہ حکمت کے تقاضے کے مطابق تھا۔ ہر ایک کی فطری صلاحیتیں ظاہر ہے اس کی اپنی ذمہ داریوں اپنی ڈیوٹیوں کی مناسبت سے ہوتی ہیں۔ مردوں کی ذمہ داریاں اور ہیں دنیا کے اندر، عورتوں کی ذمہ داریاں اور ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ فطری صلاحیتوں میں فرق ہوگا۔ اب فطری صلاحیتوں میں فرق ہونا یہ کوئی جو ہے صرف شریعت اسلامیہ کے مردوں میں ہی نہیں ہے کہ مسلمان مردوں میں کوئی فطری صلاحیتوں میں کوئی اللہ نے فرق رکھا ہوا ہے تو غیر مسلموں میں جو ہے نا وہ کوئی فرق نہیں رکھا۔ جس غیر مسلم ہو مرد کے اندر فطری صلاحیتیں وہ کچھ زیادہ قوی اور مضبوط قسم کی بنائی گئی ہیں۔ خواتین کے اندر جو ہے وہ فطری صلاحیتیں جو ہیں اگر ان کے اندر طاقت اور قوت جسمانی وغیرہ جو ہے اس کے اندر کچھ کمی رکھی گئی ہے، تو لیکن اللہ رب العزت نے عدل کرتے ہوئے ان کے اندر کچھ اور چیزیں جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ان کو آگے کر دیا، ان کی حسن نزاکت وغیرہ، ان کی طرف توجہ، ان کی طرف کشش وغیرہ، اس میں خواتین کو اللہ رب العزت نے آگے کر دیا۔ تو کوئی ظلم جو ہے وہ اس معاملہ میں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خود بتلایا ہے کہ یہ جو مرد کو قوام کا درجہ دیا گیا ہے تو کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ جو اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، اور دوسری وجہ یہ وبما انفقوا من اموالہم، مرد جو ہیں اپنے اموال میں سے خرچ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے تو چونکہ مرد کی فطری صلاحیتیں وہ ایسی ہیں کہ وہ ذرا قوی ہیں اور جو حاکم ہے اس کو قوی ہونا چاہیے،
تو اس لیے، اور دوسرا یہ کہ ساری ذمہ داریاں جو معاشی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی تو مرد کے ذمہ ہیں، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ درجہ یا قوام جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے عورت کی کوئی تحقیر ہو رہی ہو، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ پہلے ہم ذکر کر چکے کہ معیار فضیلت جو حقیقی ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو اصل میں یہ شریعت اسلامیہ نے جو چیز دی ہے کہ بحیثیت انسان بھی سب کو برابر رکھا ہے، مرد اور عورت کو تخلیق کے اندر برابر رکھا ہے، حقوق کے اندر برابر رکھا ہے، معیار فضیلت وہ دیا ہے کہ جو مردوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، عورتوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے یہ اصل چیز ہے کہ جو عورت کے لیے مناسب ترین ہے، اور شریعت اسلامیہ نے یہی چیز جو ہے وہ دی ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اس طرف کہ شریعت اسلامیہ جو ہے اس نے عورت کو اس کا جو مقام دیا ہے تو وہ ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے دیا ہے، اور یہ ہر چیز جو ہے ان میں سے ہر رشتہ جو ہے وہ انتہائی محترم بنایا گیا ہے، انتہائی معزز بنایا گیا ہے۔ جو یورپ کی جو مادر پدر آزادی ہے اور رشتوں کا تقدس جو پامال کر دیا گیا ہے، آزادی کے نام پر وہاں پر جو رشتے جو ہے وہ ختم کر دیے گئے ہیں، تو عورت کو کیا وہ عظمت حاصل ہے، وہ وقار حاصل ہے جو اسلامی معاشرے میں ماں کو حاصل ہے؟ یا عورت کو کیا بھائیوں کی وہ سپورٹ حاصل ہے جو اسلامی معاشرے کے اندر بہنوں کو حاصل ہے؟ کیا بیٹیوں کے لیے باپ کو وہ ذمہ داریاں یورپی معاشرہ دیتا ہے جو کہ مسلم معاشرہ جو ہے باپ کو ذمہ داریاں دیتا ہے اور بیٹیوں کا تحفظ کرواتا ہے؟ کیا بیوی کو وہ حقوق جو اسلامی معاشرہ دیتا ہے وہ یورپ دے رہا ہے؟ وہ تو اس کے اوپر اس کو آزادی کا دل فریب نعرہ دے کر اس کو اس چیز پر مجبور کر دیا گیا کہ باہر نکل کے تم بھی کماؤ اور ہم بھی کما رہے ہیں، تو تم بھی کماؤ، گویا کہ عورت کے اوپر دوہری ذمہ داریاں لگا دی گئی۔ بچوں کی پرورش بھی پہلے ہی اس کے ذمے ہے، گھروں کے انتظامات پہلے ہی اس کے ذمے ہیں، اور جو مرد کی ذمہ داری تھی تو عورت کو دل فریب نعرہ تو دیا، لیکن ہوا یہ کہ مرد نے اپنی ذمہ داریاں بانٹ کے آدھی اس کو دے دی۔ تو یہ معیشت کی ذمہ داری تو مرد کی تھی، لیکن یہ اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑوا لی، اس کے اوپر مشقت ڈال دی، وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ خوش لگی پھر رہی ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے بہرحال بہترین تقدس دیا ہے، رشتوں کے حوالہ سے وقار دیا ہے، عظمت دی ہے، اور یہی بہت مناسب ہے۔ اللہ اللہ۔ آزادی نسواں کا جو غیر اسلامی تصور ہے تو اس کو فحاشی اور عریانی کے ساتھ رواج حاصل ہوا، زنا کے واقعات اس کے اندر اضافہ ہوا، گندے لٹریچر جو ہیں وہ شائع ہوئے، اخلاق تباہ ہوئے، غیر فطری اطوار اپنائے گئے، جنسی ہوس جو ہے وہ پوری کی گئی، جنسی امراض جو ہیں وہ پھیلے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس مادر پدر آزادی کے نتائج ہیں، جبکہ اسلامی معاشرہ، جبکہ وہ واقعی اسلامی معاشرہ بن کے دکھائے تو اس کے اندر یہ ساری خباثتیں اور ساری گندگیاں وہ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اسلام کا معاشرہ جو ہے وہ بہترین اور پاکیزہ معاشرہ جو ہے وہ اسلام دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اسلام نے عورت کو آزادی تو دی ہے، لیکن بہرحال کوئی بھی چیز ہو اس کو مادر پدر آزادی جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی ہوتی ہے۔ مادر پدر آزادی تو اسلام نے مردوں کو بھی نہیں دی ہے۔ کیا مردوں کو شراب پینے کی اجازت دے دی ہے اسلام نے؟ کیا مردوں کو حرام کھانے کی اجازت دے دی ہے اسلام نے؟ کیا مردوں کو زنا کی اجازت دے دی ہے اسلام نے؟ تو پابندیاں تو مردوں پر بھی لگائی گئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ مردوں کو کوئی مادر پدر آزادی دے دی گئی ہے۔ تو جس وقت یہ اللہ رب العزت کا کی قائم کردہ ساری کائنات ہے، اللہ رب العزت کا بنایا ہوا سارا نظام ہے، تو اللہ رب العزت کو کیا یہ حق نہیں ہے کہ اپنی مخلوق کے اوپر وہ کچھ پابندیاں لگائیں؟ تو یہ بالکل جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اوپر اعتراض بن رہا ہوتا ہے کہ جی حقوق سلب کیے گئے ہیں، عورتوں کی آزادی سلب کی گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ یورپ والے بھی چلو وہ یہ بڑی ساری جو ہے یہ خرابیاں جو یہ کر رہے ہیں،
तो क्या वो चोरी की इजाज़त दे देते हैं? क्या वो डकैतियों की इजाज़त दे देते हैं? क्या वो कत्ल गारत की इजाज़त दे देते हैं? ज़ना की तो चलो उन्होंने इजाज़त दे दी, फाशी की तो उन्होंने इजाज़त दे दी, तो भाई आज़ादी तो फिर उधर भी सलब हो रही है ना। एक बंदे का दिल कर रहा है कि मैं कत्ल करूँ, तो फिर करने दो उसको। एक बंदे का दिल कर रहा है कि मैं डकैती करूँ, तो करने दो उसको, आज़ादी वहाँ भी सलब होती। अगर उसके जिनसी हवस के ऊपर पाबंदी लगाए तो आप कह रहे हो कि आज़ादी सलब हो रही है, लेकिन ये भी तो उसकी ख्वाहिश बन रही है कि मैं फलां बंदे को कत्ल कर दूँ, तो वहाँ पर भी तो आज़ादी सलब होती। फिर अगर आज़ादी का इतना ही ख्याल है कि तो सारी आज़ादी उनको भी दे दो ना, लेकिन सारी आज़ादी तो तुम भी नहीं दोगे, न मर्दों को दोगे न औरतों को दोगे। अल्लाह अल्लाह। तो फिर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाबंदियाँ बनाई हुई हैं वो ज़्यादा अहम है कि उनको पूरा किया जाए। इंसानों की बनाई हुई पाबंदियाँ वो नाकिस हुआ करती हैं, उनके अंदर कई पहलू जो हैं वो मद्देनज़र नहीं रखे होते। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सब कुछ जानने वाले हैं और हमसे ज़्यादा हमारी ज़रूरियात को भी, हमारी ख्वाहिशात को भी, हमारे जज्बात को भी हमसे ज़्यादा जानने वाले हैं। तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाबंदियाँ लगाई हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन पाबंदियाँ हैं, और वही जो है वो इंसानियत को बेहतरीन बनाती हैं और औरतों को भी वो सही तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती हैं। तो ख़वातीन को कुछ हुदूद के अंदर मुक़य्यद ज़रूर किया गया है। कुल्लिल मुमिनीना यग़ुस्सू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। तो यहाँ पर पहले मर्दों के लिए भी एक पाबंदी ज़िक्र की गई कि मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी निगाहों को झुका के रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। तो फिर औरतों को भी हुक्म दिया गया वकुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न। सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। सूरह आराफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा। अल्लाह अल्लाह। सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, जो शुरू में मैंने आयत मुबारक तिलावत की कि या अय्युहन नबी कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। तो बहरहाल इस्लाम ने जो है ये जो पाबंदियाँ लगाई हैं, इसके साथ साथ जो जायज़ आज़ादियाँ हैं वो इस्लाम ने दी हैं। ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दौर में ख़वातीन का जिहाद के मार्गों में जो है वो मरहम पट्टी के लिए आना, तो वो वाज़े कर रहा है कि इस्लाम ने औरत को मुकम्मल महबूस करके नहीं रख दिया है, बल्कि हस्बे ज़रूरत है, जहाँ पर ज़रूरत है उसको बाहर निकलने की भी इजाज़त दी गई है। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो बाकायदा फ़ौज की कमांडिंग भी कर रही हैं। तो क्या शरीयत इस्लामिया में अगर बिल्कुल औरत को जो है वो घर के अंदर महसूर कर दिया गया होता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाहर निकल सकती? फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो सिर्फ ख़वातीन को नहीं मर्दों को भी तालीम भी देती हैं। रवायात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सिर्फ ख़वातीन रावियात ने ही नहीं की हैं, मर्द रावियों ने भी रवायात की हैं। तो पर्दे की हुदूद के अंदर रहते हुए उनको तालीम व तदरीस की भी इजाज़त दी गई। ज़रूरत हो अगर घर का जो है वो मामला सही नहीं चल रहा, मईशत का इंतज़ाम पूरा नहीं चल रहा, तो औरत को कारोबार की भी इजाज़त दी गई है, तिजारत की इजाज़त दी गई है, मुलाजमत की इजाज़त दी गई है। सिर्फ ये है कि जो शरीयत की हुदूद हैं उनका वो साथ ख्याल रखे और उसके साथ वो मईशत के लिए वो निकल सकती है। शरीयत इस्लामी ने खुला का भी हक़ दिया है और निकाह के अंदर ख़ुद अपनी रज़ामंदी ये भी औरत से जो है वो ली गई है। फिर निकाह सानी की इजाज़त भी दी गई है। दीनी और दुनियावी तालीम उसका हक़ भी दिया गया है। तो औरत को मुकम्मल महबूस नहीं कर दिया गया। अच्छा जी, अब आखिरी बात जो है वो पहले भी मैंने उसका थोड़ा इशारा दिया है, तो वो मैं ये ज़िक्र करना चाहूँगा कि इस्लाम ने औरत को जिस अंदाज में आज़ादी दी है ना, तो उसके साथ साथ ये किया है कि इस्लाम ने उसको एक मर्तबा और मकाम दिया है। माँ की हैसियत से, बहन की हैसियत से, बीवी की हैसियत से, बेटी की हैसियत से हर रिश्ते को बड़ा मोहतरम करार दिया है। और बाकी रिश्ते भी
جو اس سے ہٹ کر ہیں، چچی ہے، پھپھو ہے، ممانی ہے، خالہ ہے وغیرہ، ہر ایک کا ایک تقدس ہے، ہر ایک کے اندر جو ہے نا وہ ایک عظمت ہے. اور پھر عورت کو تحفظ بھی دیا ہے، جبکہ اسلام نے جو ہے بہت ساری ذمہ داریوں سے عورت کو آزاد بھی رکھا ہے. نان و نفقہ کی ذمہ داری، اس میں عورت کو کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ڈالی گئی، وہ مردوں کے اوپر ڈالی گئی ہے. رہائش کے انتظامات کی ذمہ داری وہ مردوں کے اوپر ڈالی گئی ہے. جبکہ اس کے برعکس جدید تہذیب جو ہے تو وہ عورت اور مرد کی برابری کا نعرہ لگاتی ہے، اور اس برابری کے نعرے کے ساتھ ایک طرف وہ جنسی ہوس کا بھی نشانہ بناتے ہیں عورت کو، اور دوسری طرف یہ کہ معاشی سرگرمیوں کا بوجھ بھی ان پہ اوپر ڈال دیتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں وہ دوہری کر دیتے ہیں. اللہ اللہ. اب دیکھیں، ایک عورت، ایک لڑکی، اس کو اپنے خاوند کے لیے جس وقت خاوند گھر میں آئے تو اس کو کہا جائے کہ تم استقبالیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کرو، تو وہ اس پہ کہتی ہے کہ جی نہیں جی، میرے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، میں کیوں ایسے کروں جی. اب وہی عورت جب اس کو جاب کے نام پر ریسیپشن پہ بٹھا دیا گیا تو وہ ہر مرد کا اسی مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کر رہی ہے. ایک مرد کی وہ کہہ رہی تھی میں غلامی کر رہی ہوں کہ میں جو ہے نا وہ مسکرا کے استقبال کروں. تو تم نے اپنے آپ کو اتنا آزاد کیا کہ ہر مرد کی غلام بن گئی، اور ہر عورت کی بھی، جو بھی وہاں پر ہوٹل میں آ رہا ہے، تم ریسیپشن پہ بیٹھی ہوئی ہو اور وہ ہر ایک جو ہے نا اسی استقبالیہ مسکراہٹ تمہیں دینی پڑ رہی ہے. تم صرف اپنے خاوند کو وہ استقبالیہ مسکراہٹ نہیں دے پا رہی تھی، اس کی تم روادار نہیں تھی، وہ تمہیں غلامی لگ رہی تھی. تو کیا یہ غلامی نہیں ہے؟ یہ اس سے کتنی بڑی غلامی ہے. اللہ اللہ. جس وقت گھر میں بیٹھی تھی تو یہ صورتحال تھی کہ ساری چیزیں خاوند کی ذمہ داری تھی گھر میں لا کے تجھے دے، وہ ساری ذمہ داریاں خاوند کو دی گئیں. تو لیکن جس وقت اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو خود ہی نکلنا ہے، تو اب یہ ہوا کہ یہ اشتہارات کی زینت بھی بننے لگ گئی. تو گویا کہ اس کا جسم فروخت کیا جانے لگ گیا. تو کیا یہ اپنے آپ کو بہت آزاد سمجھ رہی ہے کہ جب اس کا جسم فروخت کیا جانے لگ گیا، اس کی تصویریں جو ہیں وہ اریاں کر کے فروخت کی جا رہی ہیں، اور اس سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی نگاہوں کی ہوس بھی بجھا رہے ہیں. تو یہ کوئی آزادی کا تصور نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا تصور ہے. باپ، بھائی یا خامند، اس کی خدمت میں کھانا سرو کرنا یہ غلامی لگ رہا تھا، لیکن ہوٹلوں کے اندر ویٹرس بن گئی ہے یا کسی جو ہے اور شعبے کے اندر، تو وہاں پر ہر بندے کو کھانا پیش کر رہی ہے. تو یہ کیا آزادی مل گئی ہے؟ ٹھیک ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو بہت ضرورت ہے تو بے شک وہ تجارت کے لیے نکلے، کاروبار کے لیے نکلے، وہ جو ہے، لیکن وہ حدود کے اندر مقید ہو کر اپنے وقار کو سامنے رکھتے ہوئے نکلے. لیکن آپ نے جو آزادی کا نعرہ لگایا اور جو مرد اور عورت کی برابری کا نعرہ لگایا، تو اس سے سوائے عورت کو مزید جو ہے وہ غلام بنانے کے اور اس کو ذلیل کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کیا گیا. اصل جو عورت کا حق ہے، جو عورت کو جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ الحمدللہ صرف اور صرف شریعت اسلامیہ نے دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.